अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज का एक स्पेशल एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो एपिसोड है वो है हमारा नेचुरल साइंसेज पे, वो आज है हमारा डिजास्टर्स पे, जो कुदरती आफात आती हैं। कुदरती आफत का सामना इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, जिसे हम सैलाब कह रहे हैं। केपीके के अंदर बहुत बड़ी तबाही आई जो अनएक्सपेक्टेड थी। क्लाउड बर्स्ट हुए, अचानक पानी आया, उन गुजरगाहों से भी पानी गुजरा जो बहुत सालों से खुश थी और एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा था कि वहां पे अचानक सैलाबी रेले आ जाएंगे। और अब पंजाब इस सूरत हाल को भुगत रहा है। वो दरिया जो बहुत अरसे से खुश थे वो अचानक उबलना शुरू हो गए और ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं एक कयामत का मंजर पेश होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। स्पेशली अब ये पंजाब और केपी तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जारी बात है अब इससे आगे अफेक्ट इसने सिंध ने भी होना है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई है। अब मुख्तलिफ सवालात खड़े होते हैं। एक तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये अचानक इस तरह के सैलाब हो जाना, ये क्या नेचुरल पैटर्न्स हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज कि पाकिस्तान ने जो तैयारियां की हैं इसके लिए क्या वो काफी हैं? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि ये क्लाइमेट चेंज ये जो हुआ है ये कब तक रहेगा, या ये हमेशा के लिए आ गया है, हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? अभी तो हम गर्मियों में हैं, क्या सर्दियों में जाके हमें कुछ और नए पैटर्न्स भुगतने पड़ेंगे? ये बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का वीलॉग आज आपके सामने लेके आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, जो माहिर हैं नेचुरल साइंसेज के। पहले भी हमने एक दफा इन्हें तकलीफ दी अपने प्रोग्राम में और इन्होंने बहुत नॉलेजफुल बातें बताई। आप लोगों ने बहुत उससे फायदा भी उठाया और आप लोगों को वो वीलॉग भी बहुत पसंद आया था। तो हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि दोबारा हमें टाइम दीजिए और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके मुतालिक जरा हमें समझाएं कि ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं सबसे पहले। डॉक्टर साहब, अपने वीलॉग में अगर हम पहला सवाल ही ये करते हैं, सीधा यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्या सब कुछ एक्सपेक्टेड था? ये ऐसे ही मतलब हमें पता था क्लाइमेट चेंज हो गया, ये होना है? जी बिल्कुल पता था, एग्जैक्टली पता था। देखिए, मुझे याद है, मुझे एक चैनल पे किसी ने बुलाया उस दिन, ये मेरे 16 या 18 फरवरी की बात है इसी साल। और आपको पता है काफ़ी सारा एक ड्राई स्पेल चला था सर्दियों में। जी जी। तो उस दिन जो है वो वासा ने एमरजेंसी डिक्लेयर की थी, हम्म। वाटर एमरजेंसी। तो उस पर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि जी बारिशें नहीं हो रही, तो वासा ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो उसके रिस्पांस में उनको बताया कि देखें, ये ड्राई स्पेल जो है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये इस तरह के ड्राई स्पेल्स पहले भी आए हैं एंड दिस विल बी ओवर। ठीक है। लेकिन अभी इस दफ़ा का जो मानसून है, हम्म। हम हमारी तवक्को ये है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ठीक है। हमें उसके बारे में भी अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। और ये फरवरी था, अभी आपका ड्राउट चल रहा था। ठीक है। अब ये बात मैंने उस वक्त क्यों की, उनका आगे से था कि भाई आपकी ये ख्वाहिश है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजनिंग है। हम्म। मेरी उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग थी, और वो ये थी कि ये जो आपका मानसून है, सिस्टम है, इसको पैसिफिक ओशन का एक सिस्टम है जो कि कमज़ोर या ताकतवर बनाता है, और उसको कहते हैं एनसो। ओके। एनसो इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन टेक्निकली। ठीक है। तो उसमें दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है एल नीनो हम्म। और दूसरा है ला नीना। हम्म। तो एल नीनो में हमारा मानसून वीक हो जाता है और लानीनिया में हमारा मानसून स्ट्रांग हो जाता है। और ये इसके एनसो के साइकिल्स हैं जो कि बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी 3 साल का साइकिल होता है, कभी 5 साल का, कभी 7 साल का, कभी 1 साल का। तो ये रिवर्स होता रहता है। ठीक है। तो उस वक्त जो मैं ये बात कर रहा था वो ये था कि एलनीनियो का साइकिल ख़त्म होके लानीना का सेट इन हो रहा था, जिसका मतलब था कि हमारा मानसून पहले से बेहतर हो। ओके। फिर उसके बाद में जो क्लाइमेट मॉडल्स थे उनमें प्रिडिक्शन हुई अराउंड अराउंड अप्रैल मई। आपको क्लाइमेट मॉडल्स ने भी ये चीज़ प्रिडिक्ट की कि जी मॉनसून विल बी स्ट्रॉन्गर। फिर आपके मेट ने भी ये जारी कर दिया कि मॉनसून विल बी स्ट्रॉन्गर। साइमल्टेनियसली अप्रैल के एंड पे 26 अप्रैल आई थिंक दैट वाज द डे जिस दिन मोदी साहब ने कहा कि जी इंडस ट्रीटी जो है वो हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक है। अब इंडस ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस है, तो उसमें जो वो चीज़ एक सबसे पहली कर सकते थे वो ये था कि वो डेटा नहीं हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। हम्म। तो वो चीज़ भी आ गई। अब ये सारी चीज़ें मानसून के शुरू होने से पहले हुई। पहले में। फिर ये हुआ कि जो मानसून आया तो वो नॉर्मल से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले मानसून का पहला स्पेल आ गया। नॉर्मली जून के मिड में आता है, जुलाई के मिड में आता है, ये जुलाई के बिल्कुल शुरू में आ गया, यानी एंड ऑफ जून। ठीक है। मेरे ख्याल 27-28 जून के अराउंड पहला स्पेल आ गया। तो ये चीज़ें तो हमें पता थी कि ये होगा, तो ठीक है। इसमें तो कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं थी। ठीक है। जी
ہم اگر یہ کہیں کہ 38 سال کے بعد پاکستان نے اتنا بڑا سیلاب دیکھا ہے تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جو سیلابوں کی ہسٹری ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2022 میں بھی ہم نے سیلاب دیکھے، ہم نے 2010 میں بھی دیکھے، لیکن وہ سیلاب ڈیفرنٹ تھے۔ یہ والے جو سیلاب جن کو 38 سال کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ آپ کے جو ایسٹرن ریورز ہیں نا، ستلج، راوی، ہاں جی، چناب، جناب جو اور یہ والے سیلاب ہیں۔ تو اس میں جو ایک اس طرح کا بڑا سیلاب آیا تھا، وہ آیا تھا 1988 میں، اوکے، اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ انڈیا کو اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا کہ ان کو اپنے ڈیمز کھولنے پڑے تھے۔ بیاس کا بھی ان کو جو ہے وہ ڈیم، پونگ ڈیم، وہ بھی ان کو کھولنا پڑا تھا، اور میرے خیال میں جو دوسرا ہے آپ کا بھاکرا ڈیم جو ستلج پہ بنا ہے، وہ بھی ان کو کھولنا پڑا تھا، ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے ان کے پانی کے ریلے نکلے تھے۔ پاکستان میں بھی کافی تباہی ہوئی تھی، لیکن انڈیا میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ ڈیم بنانے والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ڈیم بن گئے تو سیلاب نہیں آئیں گے، ڈیم بن گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو سیلاب کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ڈیم بن گئے تو سیلاب نہیں آئیں گے۔ تو لوگوں کو پھر ہوتا ہے کہ یار اب تو سیلاب نہیں آئیں گے، وہ دریا کے قریب بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا یہ مطلب ہے کہ آئی ووڈ سے کہ یہ ہسٹوریکل واقعہ ہوا کہ جب یہ سیلاب آئے تو ظاہر ہے بہت سارا جانی و مالی نقصان ہوا۔ تو لوگوں میں اس وقت جو انڈیا کے لوگ تھے، کیونکہ وہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، لوگوں میں یہ تاثر پایا گیا کہ یہ بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ کی غفلت کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی قدرتی عمل شامل نہیں ہے، کیونکہ ڈیم تو بن گئے تھے، ان کے ان سے ڈیم نہیں چلے۔ اور بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ از ایکویلنٹ آف وابڈا، جیسا ہمارا یہاں پہ وابڈا ہے، یہ بھی ورلڈ بینک اور وہ بیورو آف ریکلیمیشن نے انڈس واٹر ٹریٹی میں بنوایا تھا بورڈ۔ تو یہ وہ بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ ہے، اور لوگوں میں اتنی ریزنٹمنٹ تھی کہ جو ان کے چیئرمین تھے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے کچھ دنوں کے بعد تو ان کو گھر کے باہر کسی نے گولی مار دی۔ اچھا، جی، تو یہ اس حد تک مطلب ہے کہ ایک اس میں پروپیگنڈا بھی چلتا ہے کہ جی ڈیم جو ہیں وہ روک دیں گے سیلابوں کو، اور پھر جب آ جاتے ہیں تو وہ نہیں روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ ہوا تھا، دس واز 1988۔ پھر 88 اوکے، 1992 میں بھی اس طرح کا ہوا تھا، اس میں ستلج اور راوی میں تو نہیں، چناب اور جہلم میں سیلاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جس طرح کا ابھی چناب میں سے کوئی 8-9 لاکھ کا ریلا گزرا نا، اس وقت اف آئی ریمبر کریکٹلی تو 8 لاکھ کے ریلے جہلم اور چناب میں آئے تھے، اور ہمارے پاس جہلم میں ڈیم بنا ہوا تھا، اور ہمیں اچانک ڈیم کو بچانے کے لیے وہ ریلا نکالنا پڑا، ادھر مرالہ سے دوسرا ریلا بھی داخل ہو گیا، تو وہ بھی ایک 1992 میں بڑی ٹھیک ہے، سچویشن بنی تھی۔ تو یہ ہماری ہسٹری میں پرانے سیلاب ہیں ان کے جو پھر ابھی ریسنٹلی 2023 میں بھی انڈیا میں بہت زیادہ یہ ستلج میں سیلاب آئے تھے، اور ان کا ایک ڈیم بھی ٹوٹا تھا، اور ہمارے بھی ستلج میں سیلاب آئے تھے، اور اس وقت میں میرا ستلج پہ وزٹ بھی ہوا تھا 2023 میں، تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ 1988 کے بعد اب اتنا بڑا سیلاب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو 38 سال والی بات کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ریپلیکا ہم نے جو ہے وہ 2023 میں ستلج میں دیکھا، اور اسی کا ہم نے ریپلیکا 1992 میں جہلم اور چناب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اسی بات کو اگر لے کے چلوں کہ جو دریا ہمارے خشک ہو چکے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جن کے رائٹس اب انڈیا کے پاس ہیں، کیا وہ دریا بھی اب ہمیں ایکٹیو نظر آیا کریں گے؟ جی، جب بھی اس طرح کی ڈیلیوج ہوگی تو میرے خیال میں پانی آئے گا۔ دیکھیں ہم نے 2023 میں بھی دیکھا، آیا تھا، ستلج میں پانی آیا تھا، کیونکہ دیکھیں دریا کے جو ہے نا آپ کا جو انجینئرنگ سٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی آپ دریا پہ بناتے ہیں، اس سٹرکچر کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ کیپیسٹی سوچ سمجھ کے ہی بنائی جاتی ہے، اور اس میں اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سیلاب کا پرانا ڈیٹا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی ادھر اگر اتنے 100 سال کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اس میں اتنا بڑا میکسیمم سیلاب آیا تھا، تو اگلے 1000 سال تک میکسیمم کتنا آ سکتا ہے، وہ اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں، انجینئرز کرتے ہیں، پھر اس حساب سے وہ اسٹرکچر بناتے ہیں۔ اوکے، لیکن یہ سارے پروبیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ متوقع، اگر اس توقع سے کوئی بڑی چیز آ جائے تو وہ آپ کے اسٹرکچر کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ کر دیتی ہے، اور جب ایکسیڈ کرے گی تو پھر وہ اپنے اون پہ ہوگا۔ چلیں ہم یہی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ پیٹرن، یہ کلاؤڈ بسٹ، یہ کلاؤڈ بسٹ کو تھوڑا الگ بتا دیجیے گا کہ کلاؤڈ بسٹ ہو کیوں رہے ہیں اس طرح سے، اور دوسرا کہ یہ جو سیلاب ہیں کیا اب یہ اسی طرح سے آتے رہیں گے، یہ پیٹرنز ایسے ہی چلتے رہیں گے، یا آگے جا کے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی؟ دیکھیے میرے خیال میں جب بھی النینیو سدرن آسیلیشن میں یہ لانینا سیٹ ہوا کرے گا تو ہم اس قسم کی چیز، اس طرح کے سیلاب کو زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی کے الٹ جو
ایل نینیو ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، لا نینا کے اپوزٹ ہے، جب وہ سچویشن آئے گی تو ہمارے مونسون ویک ہو جایا کریں گے. اوکے. اچھا اب یہ جو کلائمیٹ چینج کی ایک ہے نا، اب یہ جو اینسو کا سائیکل ہے نا، یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. جو کلائمیٹ چینج ہے نا بیسیکلی یہ دس از آل اباؤٹ انرجی. ٹھیک ہے. آپ کے پلانٹ پہ انرجی زیادہ ہو گئی ہے. اوکے. تو انرجی زیادہ ہونے میں ابھی آپ دیکھیں اس کی موٹی موٹی دو چار میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. اگر آپ ہوا کا ٹیمپریچر 1 ڈگری بڑھاتے ہیں تو اس میں نمی اٹھانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 7% انکریز ہو جاتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی گلوبلی بات ہوتی ہے کہ جی جو گلوبل ٹیمپریچر کو 1.5% سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 2% سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 2 ڈگری سے اوپر نہیں جانا چاہیے. مطلب 1 ڈگری ٹیمپریچر کا مطلب ہے کہ آپ کا، یا 1.5 ڈگری ٹیمپریچر اوپر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اسٹارم سسٹمز ہیں ان میں 10% زیادہ پانی آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا میں اب وہ پانی زیادہ ہوگا. اوکے. پھر آپ کے اوشنز بھی وارم ہو رہے ہیں، وارم اوشن جو ہے وہ زیادہ پانی نکال رہا ہے. پھر یہ النینیا وغیرہ کا یہ جو سسٹم ہے یہ تو چل ہی رہے ہیں. اب ان کو جب زیادہ انرجی ملے گی تو یہ زیادہ بڑے اسٹارمز نکالیں گے. ابھی آپ دیکھیں وہ جو ہریکین سیزن آتا ہے ادھر اٹلانٹک کی سائڈ سے جو یو ایس اے اور ان ایریاز کو ہٹ کرتا ہے، ادھر بھی اب زیادہ بڑے کیٹیگری کے جو ہے وہ ہریکینز بنتے ہیں. اسی طرح یہ ٹائفونز کا سیزن آتا ہے یہاں پہ آپ کے فار ایسٹ میں، آسٹریلیا میں گیل فورس ونڈز کا سیزن آتا ہے، جاپان، کوریا اور چائنا، اس میں یہ ٹائفونز کا سیزن آتا ہے. تو اس میں جو اسٹارمز بنتے ہیں وہ بھی بڑے بنتے ہیں. یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی پیسیفک میں سچویشن بنے گی تو ہمارا مونسون جو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا. لیکن اس کے اپوزٹ جب دوسری کنڈیشن ایکسٹریم پہ جائے گا، اینسو تو اپنے ایل نینیو ایکسٹریم پہ جائے گا، تو اس میں یہی مونسون جو ہے آپ کو یو ول اسٹل فائنڈ ڈرائر مونسونز. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو میں سمجھا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فوسل فیولز ہیں یہ برن ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. جی اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہماری فضا ہے، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، اس میں کیپیسٹی انکریز ہو رہی ہے پانی لینے کی، جی بخارات کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جب وہ اکٹھا ہو کے ایک بادل بن رہا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بادل ہے. جی ٹھیک ہے. اور اب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بادل جہاں جا کے پھٹ رہا ہے، یہ اسپیسیفک کوئی ریجن ہوگا، یہ کہیں پہ بھی جا کے پھٹ سکتا ہے؟ نہیں جی، دیکھیے بادل کا جس وقت بادل بن جاتا ہے نا تو پھر بادل میں کنڈنسیشن ہوتی ہے، جس سے وہ یا تو برف بنتا ہے، یا اولا بنتا ہے، یا پانی کا قطرہ بنتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بادل کے بیچ میں کتنا موئسچر ہے اور نیچے جو کنڈیشن جو اس کو کنڈنس کرتی ہے وہ کس وقت بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے. اب وہ جو کنڈیشن بنتی ہے اس میں ظاہر ہے اگر جو جس ہوا میں بادل ہے نا وہ ہوا ریلیٹیولی گرم ہے، اسی لیے اس کے بیچ میں پانی جو ہے وہ اس میں بادل بن کے اس میں موئسچر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ٹکراؤ ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ تو ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کی انرجی کو ایبزارب کرتی ہے. جیسے ہی اس میں سے ہوا میں سے انرجی نکلے گی تو وہ پانی کنڈینس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز جو ہے یہ ماؤنٹینز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ماؤنٹینز میں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، جب بادل آتا ہے ماؤنٹین سے ٹکراتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اس کا جو سسٹم بنتا ہے وہ ایک باعث ہے کنڈنسیشن کا. کنڈنسیشن کے اور بھی کافی سارے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں چانسز زیادہ ہیں. جی پہاڑی علاقوں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کولڈ سسٹم جو ہے وہ پلینز میں چل رہا ہوتا ہے اور اس سے یہ آ کے ٹکراتا ہے تو اس میں بھی بارش ہو جاتی ہے. مثلاً اگر آپ کے خضدار کے اوپر لو پریشر سسٹم ہو، لو پریشر سسٹم ہوا کا ہمیشہ ٹھنڈا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ادھر سے مونسون کا کوئی سسٹم یا ایون سردیوں کے کلاؤڈ کا کوئی سسٹم خضدار کے اوپر لو پریشر کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس میں بھی بڑی تیز بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ اس قسم کے فنومینا جو ہیں یہ پہاڑوں میں بھی ہو جاتے ہیں، پلینز میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو اسپیل ابھی ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، پاکستان کے تقریباً سارے دریاؤں میں سیلاب ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت انہیں ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ تو غلطیاں ہماری اپنی ہیں جو ہم نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ نے بیلٹ میں جب گھر بنا لیے ہیں اپنے، یا بالکل اس کی رینج میں آ گئے ہیں دریا کے، تو وہ تو آپ کے لیے خطرناک ہوگا، ظاہری بات ہے آپ اس کے راستے میں بیٹھے ہوں. لیکن یہ ابھی جو کنڈیشن ہے اس وقت تو دریا ابل رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا باہر آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں. یہ کنڈیشن، یہ بارشیں، یہ جو سپیل ہے پورا،
یہ سیلاب تو گزر جائے گا لیکن بارشیں تو دوبارہ بھی ہونی ہیں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصے بعد دوسرے سپیلز آ رہے ہیں, مزید سپیلز آ رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی شکل اختیار کر لیں گے. تو یہ کتنے عرصے کا سپیل ہے, مطلب آپ کی جو اسٹڈی کے مطابق یہ جو اٹلانٹک اوشن سے یہ جو ہمارے وہاں کا یہ سارا سسٹم چینج ہو رہا ہے, یہ پاکستان کو کتنا عرصہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے یا ریجن کو کتنا عرصہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ایکسپیکٹڈ ماڈلز آپ کے بتا رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سپٹمبر کے اینڈ تک یہ آپ کا جو ہے نا مونسون تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جائے. اوکے. لیکن یہ ساری جو ہے نا یہ پروبیبلسٹک کیلکولیشنز ہوتی ہیں, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. یعنی وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی کل شام کو بارش کا امکان ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ کل شام کو 2:03 سے لے کے تو 2:06 تک 2 انچ بارش ہوگی. یہ کر نہیں سکتے, اتنی ڈیٹیل وہ ہو نہیں سکتی پریڈکشن. لیکن اس وقت کے جو ماڈلز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مونسون کے سپیلز 1 یا 2 شاید اور آ جائیں. ابھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ, اور دیکھیں ہر سپیل کے آنے سے پہلے آپ کو پریڈکشن ہو جاتی ہے, یعنی جتنی شارٹ ٹائم کی پریڈکشن ہے اتنی اس میں ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے. 1-2 ہفتے کی پریڈکشن, 3 ہفتے کی پریڈکشن کافی بہتر ہوتی ہے, 2-3 مہینوں کی پریڈکشن فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً سپٹمبر کا مہینہ میرے خیال میں کچھ. اچھا, سپٹمبر کا مہینہ, مطلب ہم اسے لانگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلا بھی مونسون ایسا ہوگا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اگلا مونسون جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت ابھی پریڈکشن کر رہے ہیں آپ کے جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں اباؤٹ سدرن آسیلیشن, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ جو ابھی لانینیا کا فنومینا سیٹ ہوا ہے پیسفک میں, یہ ہو سکتا ہے 2 سال تک چلے. اوکے. تو یہ 1 سال تو یہ گزر گیا, تو ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اگلے سال ختم نہیں ہوگا, یہ یہی ہوگا. یہی ہوگا. اوکے. کیونکہ اس میں وہ ہوتا ہے کہ اینسو نیوٹرل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں, اس میں نہ النینیو ہے نہ لانینا ہے, وہ اینسو نیوٹرل کنڈیشن. ٹھیک ہے. تو اینسو نیوٹرل بھی کئی سال تک چل سکتی ہیں, اور اسی طرح سے جو ایکسٹریمز ہیں یہ بھی کئی سال تک چل سکتے ہیں. مطلب اندازے کے مطابق ایٹ لیسٹ جو اگلا مونسون ہے وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جی میرے خیال میں وہ, بلکہ کچھ ایسی بھی پریڈکشنز ہیں کہ شاید وہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہو, کیونکہ ابھی تو یہ سیٹ ہوا ہے نا. اگر وہ سیٹ رہتا ہے اور پھر وہ مطلب ہے کہ اگلے مونسون سے پہلے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فیس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساری تبدیلی ہو رہی ہے اس کی وجہ اس سسٹم کی تبدیلی ہے یا جو ہم جس چیز کو ہم کلائمیٹ چینج بول رہے ہیں, دونوں میں سے کس کا رول زیادہ ہے؟ کلائمیٹ چینج زیادہ تباہی کروا رہا ہے یا یہ جو سسٹم آٹو پہ لگے ہوئے ہیں, آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹ ہو رہے ہیں, دونوں میں سے زیادہ ہمیں افیکٹ کون کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت کلائمیٹ چینج کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا انرجی سسٹم ہے. ایون جو ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا چلتا ہے نا, اس کے بھی جو انرجی سسٹم ہے اس کی باؤنڈری کنڈیشن جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ہر اسٹارم سسٹم جو بھی آپ کا بن رہا ہے وہ کلائمیٹ چینج کا تو اس میں عمل دخل ہے ہی ہے. اوور آل ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی گاڑی چل رہی تھی نارمل پیٹرول پہ, آپ نے اس میں ہائی آکٹین ڈلوا لیا. ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی پیڈل پریس کریں گے گاڑی تھوڑی سی زیادہ ہی تیز چلے گی. یہ کچھ اس طرح کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ ہمارے یہاں جو واٹر کے ریسورسز ہیں جہاں سے پانی آتا ہے, ہمارے پاس بارش سے آتا ہے, سنو فال ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے, پھر گلیشیئرز ہمارا جو ایک مین سورس ہیں. گلیشیئرز پاکستان میں غالباً مطلب آپ کو مجھ سے بہت بہتر پتا ہوگا 7 سے 8 ہزار تو کہا جاتا ہے کہ ہیں, لیکن شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑے ہیں چھوٹے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. کہا جاتا ہے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں. جی کیا یہ بات درست ہے کہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں تو پھر تو ہماری یہ مصیبت ملٹی پلائی ہو جائے گی؟ دیکھیے جی گلیشیئر تو ہمیشہ سے پگھل رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پگھلنے لگے. کوئی رفتار زیادہ ہوئی ہے؟ ہاں ابھی دیکھیے اس میں بھی جو ہے نا اگین وہی آپ کی جو ٹیمپریچر کا سارا کمال ہے اس میں. برف جو ہے 0 ڈگری سے کم پہ برف ہے پانی, بالکل. جیسے ہی آپ 0 کی لائن سے کو کراس کرتے ہیں تو وہ پانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو گلیشیئر ہے وہ پہاڑوں میں بہت بلندی کے اوپر بنتے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر از نیگیٹو, 0 سے کم ہے. ادھر جو بھی پانی گرے گا وہ برف بن جائے گا. ٹھیک ہے. برف باری ہوگی, ایون بارش بھی ہوگی تو وہ برف بن جائے گی. تو گلیشیئر اس ریجن میں ہے کہ جس میں برف پڑی, پگھلی نہیں اور پڑ گئی, پگھلی نہیں اور پڑ گئی, کرتے 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 پوری ویلی جو تھی ماؤنٹینز کے بیچ میں, آپ نے پہاڑ دیکھیں, پہاڑوں کی ویلیز کتنی بڑی ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل. وہ پوری ویلیز برف سے بھر گئیں. ٹھیک ہے. اب وہ ویلی کی سلوپ ہوتی ہے, اس سلوپ کے اوپر آپ کا جو گلیشیئر ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور اس کا اتنا مطلب ٹریلینز آف ٹنز اس کا جو ہے وزن ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اپنے وزن سے آگے موو کرتا ہے. اب نیچے پہاڑ ہے, اوپر گلیشیئر ہے, اور جب یہ وزن, اور یہ ساری سالڈ آئس ہے,
ٹھیک ہے. جب یہ موو کرتا ہے تو یہ پوری پہاڑی کو چھیلتا ہے. اوکے. یہ جس طرح بلڈوزر کا بلیڈ نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے پہاڑ کو چھیلتا ہوا نیچے آ رہا ہے. اچھا اوپر اور پڑتی جا رہی ہے. تو اب وہ جو پورا گلیشیئر ہے نا وہ موو کر رہا ہے. گلیشیئر بیسیکلی برف کا دریا ہے، سالڈ دریا، وہ ایسے کر کے موو کر رہے ہیں. اور بلڈوزر کے بلیڈ کی طرح نا وہ اس ویلی کو چھیلتا ہوا آگے لا رہا ہے. اوکے. اور اس کے آگے جس طرح بلڈوزر کے آگے وہ نہیں ڈیبریز بن جاتی ہیں اس کے بلیڈ کے آگے، اور پھر جس طرح سے بلیڈ ختم ہوتا ہے تو سائڈوں کے اوپر وہ ایسے مٹی کے وہ بن رہے ہوتے ہیں، ایک طرح کے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح بند ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو فارمیشن اس طرح کی بنتی ہے نا، اب گلیشیئر کو بہت بڑا ہوتا ہے، کافی بڑی بڑی فارمیشن کلومیٹرز پہ، کلومیٹرز میں ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گلیشیل مورین. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت یہ گلیشیئر آیا ہوا ہے یہ اس کا مورین ہے، مورین کے ساتھ یہ ایسے ٹچ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہیں گرمیاں. گرمیوں میں جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھا تو یہاں تک آپ کا زیرو ٹیمپریچر جو ہے وہ ختم ہو گیا، زیرو سے زیادہ ہو گیا ٹیمپریچر. تو اس جگہ میں گلیشیئر، اب وہ جو اس کے آگے بند بنا ہوا تھا جو مورین ہے اس کا، وہ آگے رہ گیا. گلیشیئر پانی پگھلا رہا ہے تو یہ آگے ایک لیک بن جاتی ہے. اس کے سائڈ پہ لیٹرل مورینز ہیں، ٹھیک ہے. سامنے اینڈ مورین ہے، اس کے بیچ میں گلیشیئر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ گلیشیئر لیک بن جاتی ہے. اوکے. پھر جب سردیاں آتی ہیں تو گلیشیئر دوبارہ آگے آتا ہے اور اس کو ٹچ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ از نارمل ایک گلیشیئر جو چل رہا ہے. اب کلائمیٹ چینج کیا کر رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج نے کیا کیا کہ کلائمیٹ چینج نے ٹیمپریچر بڑھایا، اور پہلے گلیشیئر جو ہے وہ سردیوں میں آ کے اس کو ٹچ کرتا تھا اور گرمیوں میں پیچھے جاتا تھا تو اتنا سا پانی بنتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا ہے کہ گرمیوں میں گلیشیئر زیادہ پیچھے چلا گیا. اوکے. تو زیادہ پانی بن گیا اور لیک میں اب زیادہ پانی آ گیا. ٹھیک ہے. اگر اور زیادہ پانی آ جاتا ہے اور اتنا پانی آ جاتا ہے کہ آگے وہ جو بند بنا ہوا ہے اس کے مورین وہ بریک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ. اوکے. اس سے جو ہے نا وہ پھر ایک دم، اچھا پھر اس میں کیونکہ یہ جو وہ آگے مٹیریل اس نے لا کے ڈمپ کیا ہے وہ کچھ چھوٹا سی نہیں ہوتا، کافی بڑا ہوتا ہے. مطلب آپ نے بتایا کلو میٹرز میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے 100 میٹر 200 میٹر اس کی وہ ڈیپتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ٹوٹتا ہے نا تو وہ پھر پتھروں کا، ریت کا، بجری کا، ہر طرح کے مٹیریل کا سیلاب چلتا ہے پانی کے ساتھ. اور یہ آپ نے دیکھا ہے، وہ گزر والی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، وہ پورے پتھروں کا سیلاب آ رہا ہے. یہ آپ نے ادھر جو تھی آپ کی بابو سر ٹاپ والی، اس میں بھی آپ نے دیکھا پتھروں کا سیلاب. تو یہ ہائی انرجی فلو ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گلیشیل لینڈسکیپ میں بہت ہوتے ہیں، اور پورا کا پورا آپ کا گلیشیل لینڈسکیپ انہی ایونٹس نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے. تو ابھی کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز کا وہ ہمارا وہ جو زیرو لائن ہے وہ تھوڑی اوپر چلی گئی ہے. جیسے جیسے وہ اوپر جائے گی گلیشیئر اتنا کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گلیشیئرز آپ کے ریٹریٹ کر رہے ہیں، پیچھے. ٹھیک ہے. اور اب جب آتی ہیں آگے سے سردیاں آتی ہیں تو گلیشیئر آگے آتا ہے لیکن اپنے مورین کو ٹچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو وہ ریٹریٹنگ گلیشیئر ہے، وہ پیچھے چلتا جائے گا، مورین ادھر رہ جائے گا. اور اگر زیادہ پانی اچانک نکال دیا، وہ اتنا پانی نکل گیا کہ وہ پورے مورین کو آگے سے توڑ دے تو وہ پھر گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی اچانک پانی آ رہا ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ جو لیک برسٹ آؤٹ ہو رہی ہے پیچھے سے، یہ بھی پتھروں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے. جی. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہو رہی ہے. اور ایک اور فینومینا کہا جاتا ہے کہ گلیشیئرز اندر سے بھی اپنے پگھل رہے ہوتے ہیں. وہ یہی فینومینا ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. جب گلیشیئر کے اوپر دھوپ پڑتی ہے نا، نیچے تو برف ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے دھوپ پڑتی ہے تو گلیشیئر اوپر سے بھی پگھلتا ہے. پگھلنے کے بعد وہ پانی کدھر جائے گا؟ نیچے تو آئس ہے، وہ اس آئس کو پگھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کریوسز بھی بنتی ہیں جس وقت گلیشیئر موو کرتا ہے تو وہ اپنی وہ بریک بھی ہوتی ہے، جو مطلب ہے کہ کریکس آتے ہیں اس کے بیچ میں. وہ پانی جو ہے وہ اس کے بیچ میں جاتا ہے، اس کے بیچ میں جانے کے بعد وہ گلیشیئر کے نیچے چلا جاتا ہے. اس کے بیچ میں وہ گرم پانی آ رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ پگھلاتا جاتا ہے، پگھلاتے پگھلاتے وہ اپنے بیڈ کے اوپر چلا جاتا ہے. جب بیڈ کے اوپر جاتے ہیں تو نیچے جو پانی ہے وہ لیکوڈ ہے، اوپر آئس ہے، اور آئس جو ہے وہ تیرتی ہے لیکوڈ واٹر کے اوپر. تو اگر نیچے لیکوڈ واٹر زیادہ آ گیا ہے تو وہ پورے کے پورے گلیشیئر کو لفٹ کرتی ہے. جب لفٹ کرتی ہے تو پورا گلیشیئر زیادہ زور سے آگے موو کرتا ہے. تو یہ بڑے مزیدار فینومیناز ہیں گلیشیئر جیولوجی میں. پھر وہ جہاں سے پانی اس کے بیچ میں آتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ پتھر بھی نکلتے ہیں جو گلیشیئر کی آئس کے بیچ میں پڑے ہوتے ہیں. جب گلیشیئرز ریٹریٹ کر جاتے ہیں تو وہ اس میں ایسکر ایک فارمیشن ہے جو بن جاتی ہے جس کے بیچ میں پھر کسی جگہ پہ وہ ان کے بند بن جاتے ہیں. اوپر گلیشیئر کے اوپر ریورس چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ گلیشیئر از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری، میں کہتا ہوں کہ ڈائنامک قسم کی چیز ہے. اس کو تو آپ جتنا پڑھتے رہے، میں اس کے اوپر لیکچر دیتا رہا ہوں یو ایس اے میں. تو یہ پوری لیکچرز کی ہماری سیریز ہوتی تھی، پورا ہم کورس کراتے تھے گلیشیئر جیولوجی پہ. تو اس پہ بہت کچھ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک تو اس کے سولوشن کی طرف آئیں گے, لیکن یہ میں ذرا آگے جا کے تھوڑا سا آپ سے پوچھتا ہوں اس کا سولوشن کیا ہے. لیکن یہ جو فینومینا ابھی ہم پہاڑی علاقوں میں اسپیشلی دیکھ رہے ہیں اور بھی میدانی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں, پانی بہت زیادہ آ گیا. اس سے پہلے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس ہوا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو انڈر واٹر ٹیبل ہے یہ اب پاکستان کے پاس بہت ہے, جی جی جی. اور یہ اب ان سیلاب آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جس کیپیسٹی میں آئے ہیں, تو یہ پاکستان کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کا تو مسئلہ میرے خیال ٹوٹلی حل ہو گیا ہوگا. دیکھیے کافی حد تک بہت سی جگہوں پہ حل ہوا ہوگا, اور ہر مونسون کے بعد جو ہے یہ جو آپ کے دریاؤں کے قریب گاؤں ہوتے ہیں نا, ان کے کنویں شوئیں جو ہوتے ہیں ان میں پانی اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرا اپنا گاؤں دریائے چناب کی بالکل ساتھ ہے, اور ادھر کے ہم سنتے ہیں, ادھر کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جی جیسے جس وقت بارشیں ہوتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, تو کنویں میں پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہے. پھر اس زمانے میں وہ بیل شیل سے پہلے پانی نکالتے تھے, اب موٹریں لگ گئی ہیں اور اس میں وہ پانی نکالتے رہتے ہیں, اور پانی نیچے جاتا ہے 1-2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ تک نیچے چلا جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر جب سیلاب آتے ہیں تو وہ پانی اوپر آ جاتا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے نا ایکویفر کے ساتھ آپ کے ریور کا کنیکشن ہوتا ہے, اور وہ پانی وہ سیپ کر کے نیچے جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا 2 سال پہلے ہم نے کیے, ہم نے ستلج کے پاس بھی کیے اور پنجناد ریور کے پاس بھی کیے. اس میں ہم نے یہ کنیکشن اسٹیبلش کیے, اور اس کو ہم اپنی ہائیڈروجیولوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں ریور لیکینس. اوکے. ریور لیکینس کا موٹا موٹا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کا جو اس کا دریا میں جب پانی آئے گا تو وہ کتنی تیزی سے ایکویفر کے بیچ میں جائے گا. ٹھیک ہے. مشکل سے جائے گا کہ آسانی سے جائے گا. اگر بہت آسانی سے جائے گا تو لیکینس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی, اگر مشکل سے جائے گا تو کم ہوگی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کیس میں جو ہمارے یہ ستلج اور پنجناد ریورز کی لیکینس تھی اس کی ویلیو تھی 10,000. اب جو لوگ ہائیڈروجیولوجیکل ماڈلنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے واٹ ڈز 10,000 مین, لیکن 10,000 کا مین ہے کہ وہ ایسے جاتا ہے کہ جیسے اس کے پاس رکاوٹ ہی کوئی نہیں. یہ ہمارے دریاؤں کی خصوصیت ہے, یہ انڈس کی خصوصیت ہے. اچھا جی, ہر دریا اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن انڈس از اے ویری اسپیشل ریور. تو یس, اس نے بہت سے ایکویفرز کو ریچارج کیا اور بہت سے کسانوں کو اس سے فائدہ ہوگا, بہت سے شہروں کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ شہر جن کے اوپر کنکریٹ لگا لگا کے پیو کر دیا گیا, جن کے نالوں کو گندا کر دیا گیا, ادھر یہ فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی لاہور کو بھی فائدہ ہوگا. اگر راوی میں اتنا زیادہ پانی آیا تو لاہور کے ایکویفر کو بھی اس سے ریپلینشمنٹ فائدہ ہوگا, اس سے بالکل ملے گی. ٹھیک ہو ہے. نہیں سکتا کہ نہ ملے. ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ابھی یہ جو سارا سچویشن ابھی یہ کریٹ ہوئی ہے, اس سچویشن سے بچنے کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہے؟ مطلب ایک تو سولوشن ہے نا مکمل اس کا. وقتی طور پہ جب یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے آپ کے لیے تو لوگ پینک کر جاتے ہیں, جو کہ اوبویسلی ایک سمجھ بھی آتا ہے, اچانک پانی آ گیا, اچانک سیلاب آ گیا. اس کی کوئی پریڈکشن کا کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے کہ تھوڑا سا عرصہ پہلے پریڈکٹ ہو جائے, یا لوگوں کو اس کے امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ جانی نقصان سے اور ان چیزوں سے بچ سکے؟ دیکھیں اس کے بہت سے طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے حساب سے جو ہم ابھی خبروں میں دیکھ رہے ہیں اور جو زیادہ تر ہم باتیں سن رہے ہیں, اس میں سارا زور ریلیف اور ریسکیو کے اوپر ہے, وچ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اینڈ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو مطلب ہے کہ بہت زیادہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ کمینڈیبل کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے, رضاکار لوگ, ہماری آرمڈ فورسز, پیراملٹری فورسز, وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں, اور جس حد تک وہ کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ونڈرفل اینڈ امیزنگ. لیکن جب بھی اس طرح کے ڈیزاسٹرز کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کی نمبر آف لائنز آف ڈیفینس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ لائن آف ڈیفینس کی ٹرم میں یوز کر رہا ہوں. اس میں جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ میرے نزدیک کمیونٹی کی ایجوکیشن ہے. وہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ کمیونٹی کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, اور کمیونٹی کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کی ہوتی ہے پلاننگ کی. ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے جس کے حساب سے اگین وہ پلان جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے بنایا جاتا ہے. ہر سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل کیا جاتا ہے, اور پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا میکینزم بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری لائنز آف ڈیفینس آپ کی بنتی ہے. پھر آپ کے کچھ اسٹرکچرل انٹرونشنز ہوتی ہیں, اور کچھ آپ کی سافٹ انٹرونشنز ہوتی ہیں. پھر آپ کے ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں, وہ فزیکلی کیسے کام کریں گے, سائنٹیفکلی کیسے کام کریں گے, اور پھر جو ان سے وارننگ نکلے گی اس کے آگے کون سے الگوریدمز کے اس ڈیٹے کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور کیسے ایک وارننگ نکلے گی, اور پھر وہ ڈاؤن ٹو دی کمیونٹی لیول کیسے ڈسیمینیٹ ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں.
اور پھر کچھ چیزیں اسٹرکچرل ہیں جس میں آپ کوئی لیویز بنائیں گے, کوئی آپ شیلٹرز بنائیں گے, کچھ آپ ہائی گراؤنڈز کریٹ کریں گے ان کیس آف فلڈز, وہ سارے وہ پورے کے پورا پھر وہ اسٹرکچر ان پلیس کیا جاتا ہے. تو اب ٹھیک ہے. اتنی ساری لائنز آف ڈیفینس ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی پانی میں گر جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا جانور بہ جاتا ہے, تو اس کو آپ نے ریلیف اینڈ ریسکیو کرنا ہے. دیٹ از یور لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اوکے, تو ہم لاسٹ لائن آف ڈیفینس پہ ہم نے شروع کیا ہے, اور ہم لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہی کو ہر چیز سمجھ رہے ہیں. باقی ساری لائنز آف ڈیفینس مجھے مسنگ نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ناظرین یہ ایپیسوڈ یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ گرمیاں تو ہم نے دیکھ لیں, بہت ہی ہمیں خطرناک نظر آئیں, سیلاب نظر آئے, جو آنے والی سردیاں ہیں وہ کیسی ہوں گی, کیونکہ پروڈکشنز ایسی آ رہی ہیں کہ جو نارمل سردیاں ہم پہلے فیس کرتے تھے اب سردیاں بھی ویسے نہیں ہونے والی. ایک ہم ڈاکٹر صاحب سے اسپیشلی یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے سیلاب آئے, جو تباہی ہوئی ہے, کیا اس میں انڈیا کی کوئی شرارت موجود ہے, یہ بھی جانیں گے. اور یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ صرف مصیبت کیا پاکستان کے لیے آئی ہوئی ہے, صرف اسی ریجن پہ ہے, یا کوئی اور ریجن بھی ایسا ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور ایک کمپلیٹ سولوشن پوچھیں گے جو عام لوگوں کے لیے بھی ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہوگا کہ اس طرح کی تباہی جو ہے اسے نپٹنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.